बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए कॉन्फ्रेंस, आपको मेरा सलाम। मैं आप सब लोगों के सामने एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं बतौर तालिब इल्म इस कॉन्फ्रेंस को सुनूंगा। पाकिस्तान की लेफ़्ट और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंशिया के तजर्बात और उनके इल्मी जो मकालाजात हैं उसको सुनकर हम महजूज़ भी होंगे और अपने इल्मी हैसियत को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुज़ाहिर बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत कि उन्होंने मेरे जैसे एक तालिब इल्म को ये शर्फ बख्शा कि मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकूं। अगरचे ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मुज़ाहिर बुखारी साहब की मोहब्बत ने मैं अपने आप को बड़ा कम माया समझता हूँ कि मैं शायद मैं उस लेवल पे बात नहीं कर सकता इसातिज़ा के सामने। लेकिन बहरहाल आप दोस्तों की मोहब्बत के लिए तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मोहसिन नकवी की उस नज़म से करता हूँ जो नोहा उन्होंने भुट्टो साहब की वफ़ात के ऊपर लिखा था कि आज की सुबह माहो साल के आईने में, आज की सुबह माहो साल के आईने में फिर तेरे खून की पोशाक पहन कर आई, फिर दिलो जहाँ पे तेरे क़ुर्ब का मौसम उतरा, फिर दिलो जहाँ पे तेरे क़ुर्ब का मौसम उतरा, फिर तेरे दर्द की सौगात मैसर आई। आँख में दहकने लगे फिर तेरी यादों के गुलाब, आँख में दहकने लगे फिर तेरी यादों के गुलाब, फिर सबा खाक बसर नौहा बलब गुजरी है। इसी सोच में गलता है कबीला अपना, इसी सोच में गलता है कबीला अपना, उम्र गुजरी के तेरे हिजर की शब गुजरी है, उम्र गुजरी के तेरे हिजर की शब गुजरी है। तूने सीने पे सजाई हैं खराशें जिसकी, वो क़यामत भी किसी और पे कब गुजरी है। तूने सीने पे सजाई हैं खराशें जिसकी, वो क़यामत भी किसी और पे कब गुजरी है। दिल ने जब जब भी तेरी समत पलट कर देखा, दिल ने जब जब भी तेरी समत पलट पर देखा, सज गई राह में बेरहम सलीबों की कतार, खाके मक्तल पे दहकने लगे अशकों के नजूम, खाके मक्तल पे दहकने लगे अशकों के नजूम, चश्म कातल से बरसने लगे नफ़रत के शरार। जुस तेरे किस्से कहें कि कहाँ ख़त्म हुआ, जुस तेरे किस्से कहें कि कहाँ ख़त्म हुआ, ताज़ियानों की ज़ुबां चूमते ज़ख्मों का शुमार। बारिश संग में जब कहते नमू याद आया, बारिश संग में जब कहते नमू याद आया, तेरा सच बोलता बेबाक लहू याद आया। जब भी दर ए हरफ सदाकत पे कोई कुफल पड़ा, जब भी दर ए हरफ सदाकत पे कोई कुफल पड़ा, तेरा एजाज़ रसन तौके गुलू याद आया। जब कोई चीख तहे जब्र सितम दफन हुई, जब कोई चीख तहे जब्र सितम दफन हुई, अहले ज़िंदा को तेरा नारे हू याद आया। जब भी मक्तल में कोई चांद हुआ जीनत दार, ए फलक बख्त मुसाफिर हमें तू याद आया, ए फलक बख्त मुसाफिर हमें तू याद आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाइड विंग्स को, उसकी इंटेलिजेंशिया को, आप जैसे इसातिज़ा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तिरपनवा योम तासीस मुबारक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात नहीं है, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात, महरूम तबकात और सदियों से ग़ुलाम तबकात की आज़ादी की, हुकूक की एक उम्मीद है, एक रिवायत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी कामयाब हुई, वो कितना तब्दीली ला सकी, ये अलग बहस है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में महरूम तबकात, पिसे हुए तबकात और ग़ुलाम तबकात जो हैं वो अपनी आज़ादी, अपने हुकूक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं। और ये मोहब्बत का रिश्ता, ये सफ़र जो है ये 53 साल पर मुहित है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खत्े में बना, यहाँ पर बाहैसियत मजमूई बाय एंड लार्ज वो क़ुव्वतें जो बालादस्त तबकात की हमायत याफ्ता थीं, जो क़ुव्वतें ताज बरतानिया की मुराद याफ्ता क़ुव्वत थीं, उनका असर ज़्यादा था। और यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी क़ुव्वतें हैं उनका असर रसूख कम था निस्बतन। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि वो जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, या जो दीगर जो मुराद याफ्ता तबकात थे, उन तबकात की अक्सरियत जो है वो पावर में आई और ये खेल हमने देखा कि जारी रहा। और फिर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ती है। उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई भी रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज़ रखने वाली सोच नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम हारी तहरीक की बात करें, शेख रशीद की किसान मूवमेंट की बात करें, और बेशुमार ऐसी तहरीक थी जो पिसे हुए तबकात की
جو ہے وہ بات کرتی تھیں، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر کوئی سینٹرلائز فورس نہیں تھی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 30 نومبر سے 2 دسمبر تک لاہور میں مین بلیورڈ 1 نمبر کوٹھی میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کے لیے ایک بہت انٹلیکچل بیسڈ، بہت انٹیلیجنشیا کی صلاحیتوں کے اوپر مبنی اور سوچی سمجھی ایک تنظیم بنائی جاتی ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اس کے پہلے چیئرمین بنتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محض ایک سال میں یعنی 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے، اور وہ بھی نومبر اور دسمبر کے مہینے میں، اور 68 میں پھر یا ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلتی ہے۔ وہ تحریک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس لیے نمایاں حیثیت رکھتی ہے کہ اس تحریک میں تاریخی طور پر پاکستان کے پسے ہوئے طبقات نے، پاکستان کے وکلاء نے، پاکستان کے طالب علموں نے، پاکستان کے مزدوروں نے، پاکستان کی انٹیلیجنشیا نے، بالخصوص پاکستان کے دانشوروں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے اپنے زور بازو کے اوپر بالادست طبقات سے جو اس خطے میں 150 سال سے جو ہے وہ مقتدر رہے تھے یا مقتدرہ کا جو ہے وہ ساتھی رہے تھے، ان قوتوں سے اپنا حق حکمرانی چھیننے کی کوشش کی۔ وہ کتنا کامیاب ہوئے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ ایسی تحریک تھی جس میں کسی خفیہ ہاتھ کا اثر نہیں تھا، کسی سامراجی جو ہے وہ رول اس میں نہیں تھا۔ وہ عوام الناس نے اپنے لیے اپنی تحریک چلائی تھی۔ انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نوزائیدہ جماعت تھی اور وہ اپنی اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکی تھی، اپنی تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ترتیب نہیں دے پائی تھی، چونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اور وہ اس تحریک کو لیڈ کرنے کا سہرا اس کے سر آیا، اور اپنی یہ جو کمزوری تھی کہ وہ اسٹرکچرل ڈیول اس میں نہیں تھی، وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی بسط معذرت آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک بڑی سائنٹیفک ریزن ہے کہ وقت نہیں تھا اور تحریک شروع ہو پڑی، اور اس تحریک کا جو لیڈ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی۔ وہ زیڈ بھٹو کی کرزمیٹک جو شخصیت تھی، جو بہت طلسماتی اور کرشماتی لیڈرشپ تھی، وہ اس کے پاس آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو کم از کم یوں جو ہے وہ ملتی ہے کامیابی کہ اس تحریک کا پاکستان کا ڈبیکل ہوتا ہے، اس پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک ریسرچ کا علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس تحریک کی کامیابی کا یہ پیمانہ دیکھیے کہ ایک ایسی تحریک جو سوشلزم کو معیشت کے طور پر اپنانا چاہتی ہے، اور اپنے زور بازو سے ان مزدوروں، محکوموں اور پسے ہوئے طبقات کے لوگوں نے اپنے لیڈر کو پاکستان کا صدر اور پھر وزیر اعظم بنا لیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اختلافات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کسی ملک میں سوشلسٹ ریولوشن نہیں آیا، پاکستان میں سوشلسٹ ریولوشن نہیں آیا، جیسے چائنا میں جو مارکسسٹ ریولوشن تھا ماؤ کی قیادت میں، یا رشیا میں جو سوشلسٹ ریولوشن تھا لینن کی قیادت میں، ایسا کوئی ریولوشن نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود شاید پاکستان دنیا کا ایسا نان سوشلسٹ واحد ملک ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر ایگیلیٹیرین ریفارمز ہوئیں، اور ود ان منتھس ہوئیں، اس پر ٹائم بھی نہیں لگا۔ ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل جو ریفارمز ہیں اور جو نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر نیشنلائزیشن شاید کسی نان سوشلسٹ ملک میں دنیا میں نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ لینڈ ریفارمز جو ہیں، لینڈ مارک لینڈ ریفارمز بہت بڑے پیمانے پر، جس میں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ ان طبقات سے لے کر جو فیوڈل لاٹس تھے، جو غریب کسانوں اور ہاریوں میں تقسیم ہوئی۔ پھر ہم نے لیبر ریفارمز دیکھیں، پھر ہم نے ایجوکیشن کی ریفارمز دیکھیں۔ اگر ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے موجودہ سٹرکچر کا سائنسی مطالعہ کریں ان بائسڈ ہو کر، تو جتنا بڑا اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھی گئی، اس کا نصف بھی باقی تمام ادوار میں مل کر بھی نہیں رکھا گیا۔ اس دور میں جو یونیورسٹیز بنی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، بے شمار اور یونیورسٹیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنے، یہ لینڈ مارک ریفارمز ان سالوں میں ہوئے۔ جو سب سے بڑا میراکل ہے، جو میرے نزدیک ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ زیڈ بھٹو کے دور میں پاکستان میں جو ریفارمز ہوئیں، اتنے کم دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ایک میریکل تھا۔ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اتنے جو ہے وہ پاور کے ساتھ، اتنی فورس کے ساتھ ان ریفارمز کو نہیں پہنچا سکی۔ اور یقیناً دو طرح کے مسائل تھے۔ ایک وہ مسائل تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نیچرلی ہوتے ہیں، ان طبقات کی طرف سے جن کے جو طاقت ہے اس کو پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے چیلنج کیا تھا۔ لیکن
کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں لیکن ان کو ختم کیے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی روایت کو لے کر آگے نہیں چل سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لینڈ ریفارمز کی، انڈسٹریل ریفارمز کی، ایجوکیشنل ریفارمز کی، فارن پالیسی کی یہ بات تو ہم کرتے ہیں، ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی ریاست نے اپنے ساتھ معاہدے میں لیا، اسٹیٹ کا جو اپنے سٹیزن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ اتنا پاورفل کانسٹیٹیوشن تھا کہ اس کے بعد 2 مارشاء اللہ اس ملک میں آتے ہیں۔ ان جرنیلوں کے جنہوں نے یہ مارشاء اللہ نافذ کیے تھے، ان کی بھڑکیں یا ان کی آئین کے خلاف باتیں اپنی جگہ ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو پھینک دیا جائے گا، لیکن وہ جو اگرچہ انہوں نے اس کی شکل بگاڑی، اس میں اپنے مفادات کے لیے ترامیم کروائیں ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، لیکن وہ اس آئین کو ختم نہیں کر سکے، اسے ٹوپل نہیں کر سکے، اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کی مجموعی وزڈم کا اظہار تھا اپنے نمائندوں کے ذریعے سے۔ اس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے پہلو ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے، چونکہ بھٹو کا زیرک دماغ یہ بات جانتا تھا کہ پاکستان کی تعمیر کرنا زیرو سے، کرچیوں سے، چونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اس کا 56% حصہ علیحدہ ہو گیا تھا، ہمیں جو ہے جنگی شکست ہوئی تھی تاریخ کی بہت بڑی، اور ہمارے قیدی جو تھے وہ انڈیا کی جیلوں میں تھے۔ ایسی صورتحال میں، اور پھر آپ کا جو پوسچر ہے، آپ کا جو انٹلیکچل پوسچر ہے وہ سامراجی قوتوں کے خلاف ہے، آپ سیٹ اور سینٹر سے پاکستان کو نکال رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بھٹو کو یہ پتا تھا کہ فوری طور پر پاکستان کی تعمیر کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگی، تو انہوں نے کچھ شارٹ ٹائم اقدامات ایسے بھی کیے۔ مثال کے طور پر شناختی کارڈ کا حق پاکستان کے عوام کو دیا، پاکستان کے عوام کو جو پاسپورٹ تھا اس کا حق دیا فوری طور پر، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ملک گئے، مسلمان دنیا میں گئے، اور بہت بڑی تعداد میں نہ صرف انہوں نے زر مبادلہ کما کر ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا، بلکہ اپنے خاندانوں کو سنبھالا دیا، اور غریب طبقات کے لوگ جاگیرداروں کے گھروں کے سامنے پکے گھر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں پھر آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 3 مرلہ، 5 مرلہ اور 7 مرلہ اسکیم کے تحت لاکھوں کی تعداد میں پلاٹ پاکستان کے بے گھر لوگوں کو دیے۔ آج باتیں ہوتی ہیں کروڑ گھر، 50 لاکھ گھر دینے کی، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کام عملاً کر کے دکھایا۔ کروڑوں کی، لاکھوں کی تعداد میں جو زرعی زمین لینڈ ریفارمز کے نتیجے میں ریاست کے پاس آئی، وہ بے زمین کسانوں اور ہاریوں میں تقسیم ہوئی۔ انفارچونیٹلی، بسد جو ہے وہ بد نصیبی کہ اس کے بعد جو مارشاء اللہ آیا، اس نے عدالتوں کے ذریعے، مختلف ذریعوں کے ذریعے لینڈ ریفارمز کو ریورس کیا، جس کی وجہ سے وہ ثمرات جو ہے وہ عوام الناس تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن میں ایک اور چیز کی طرف، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں جس کی بنیاد رکھی، وہ عوام الناس کو ان کے حقوق کا شعور تھا، کہ پاکستان کے عوام کو پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ وہ بھی اس ملک کے مالک ہیں، اور وہ بھی اپنے مل کر اپنی جو ہے وہ متحدہ جدوجہد سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں اپنے زور بازو کے اوپر جو ان کے بنیادی حقوق ان کی دہلیز تک پہنچائیں، جیسے بھٹو نے پہنچائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم ترین بات ہے کہ ماڈرن سٹرکچر کی تعمیر پاکستان کی بھٹو نے کی۔ پاکستان کی خام حالت کے بانی جناب قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، لیکن ماڈرن پاکستان کا بانی ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ انہوں نے پاکستان کی کون سی ایسی منسٹری ہے جس کی بنیاد نہیں رکھی، اور جس کو سائنسی بنیادوں پر ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچر کی تعمیر نہیں کی۔ پاکستان کا آج جو ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچر ہے، اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، اس کی تعمیر بھٹو نے کی۔ پھر بھٹو نے پاکستان کی ادارہ جاتی جو تعمیر ہے وہ کی، کہ پاکستان کی آرم فورسز کو انہوں نے ماڈرن خطوط کے اوپر ڈیولپ کیا، نہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی دی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان ملیٹریلی سامراجی قوتوں کا، امریکہ کا دست نگر تھا، اور اگر ہمارے ٹینک میں ایک گولہ نہیں ہے تو ہمیں منہ اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا کہ امریکہ کی مرضی ہوگی تو وہ گولہ دے گا، وہ گولہ تبھی دے گا جب وہ گولہ اس کی مرضی سے یوز ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو پاکستان میں چین کے ساتھ دفاعی معاہدات کر کے صرف دفاعی معاہدات نہیں کیے، بلکہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کیا، اور ٹیکنالوجی کو یوں ٹرانسفر کیا کہ وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس، وہ HIT ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا، وا انڈسٹریز میں آج نہ صرف ہم اپنی ضرورت کے لیے ملٹری ہارڈ ویئر بناتے ہیں، بلکہ ہم جہاز تک بنا کر دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ہماری معیشت میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ پھر ہم وہاں پہ زرعی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد تھی ماڈرن پاکستان کی ریاست کی جو ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر
اور پاکستان کے باہر وہ تمام بالادست طبقات جن کو ذوالفقار علی بھٹو نے للکارا تھا، عوام الناس کی طاقت سے، غریب عوام کی طاقت سے، کام کرنے والے کمیوں کی طاقت سے، وہ قوتیں کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پاور میں نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اور پھر اس کے لیے چونکہ ان کے جو خطے میں ان کے مفادات تھے، جو اندر پاکستان کی قوتوں کے مفادات تھے، ان سب نے مل کر اس مزدوروں کی، بے کسوں کی، صدیوں سے پسے ہوئے طبقات کی اس عظیم روایت کو رات کی تاریکی میں پھانسی پہ جلا دیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ شاید بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو آج 88 سال کے ہوتے، بھٹو صاحب شہید ہو کر 8800 سال تک زندہ رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔